अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान की सियासी और अदालती कहानी बड़ी दिलचस्प हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम पर समाअत हुई, जिसको नोटिस जारी करते हुए 3 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। उसके साथ ही एक नोटिस जो है वो जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि 11 फरवरी 2025 को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास बुलाने का फैसला किया गया है और 8 नए जजेस की तैनाती के ऊपर गौर किया जाएगा। ये और फिर ये सवाल मौजूद है कि जब ये 8 जजेस आ जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम का मामला कौन सी फुल कोर्ट सुनेगी? वो फुल कोर्ट सुनेगी जिस फुल कोर्ट को आप कंसिडर कर लें 26वीं आईनी तरमीम से पहले, या फिर उसके बाद मातहत लेजिस्लेशन के जरिए जो जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई है, गुंजाइश बनाई गई है जिसमें 8 मजीद जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात किए जाने हैं। अब तक की जो जाहिर है कि हमारे सामने तमाम कहानी, तमाम स्टोरी अनफोल्ड हुई है, उसके मुताबिक ये बात तो वाज़ेह है कि हुकूमत का पलड़ा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भारी है। चाहे वो आईनी बेंच की तश्कील का मामला हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का मामला हो, हुकूमत के पास नंबर गेम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस कदर मौजूद है कि वो अपनी मर्जी के फैसले वहां पर ले सकती है। तो सवाल यह है कि आज से 3 हफ्ते के बाद 26वीं आईनी तरमीम, जिसको अपोजिशन जमातें और वकला बिरादरी का एक धड़ा ये करार देता है कि ये शबखून मारा गया है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर, पाकिस्तान की अदलिया का हुलिया तब्दील कर दिया गया है। 3 हफ्ते के बाद जब इसके ऊपर समाअत होगी तो फिर क्या फुल कोर्ट की तरफ अगर मामला जाता है तो फुल कोर्ट कौन सा सुनेगा, या फिर आईनी बेंच अगर सुनेगा, वही बेंच जो कि बेनिफिशरी है, जो बना है 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में, क्या वो बेंच सुनने जाएगा? एक मामला ये। दूसरी तरफ जो तौहीन अदालत की कार्रवाई थी वो मामला भी आज जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने निपटा दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ शो कॉज जो है वो वापस हो गया है। प्रोसीजर और जजेस कमेटी जो है उसके अरकान, उनके इख्तियारात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया गया और बाद नज़र में ये कहा गया है कि तौहीन अदालत तो हुई है और वो तौहीन अदालत की गई है आईनी बेंच और जो आईनी बेंच की जो कमेटी है उसके, और रेगुलर बेंच के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी है उनके जजेस की तरफ से की गई है। ये मामला किस तरीके से अनफोल्ड होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने अपील कर दी है 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा के खिलाफ। ये भी बड़ा मामला अहम है कि ये केस अब किसके सामने लगेगा। हमें मालूम है कि 2 नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात हो चुके हैं और अब तक 2 इमरान खान साहब के केसेस, तहरीक इंसाफ के केसेस उनके सामने ही लगाए गए हैं। तो अब 190 मिलियन पाउंड का केस किस जज के या किन जजेस के सामने लगेगा, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने 28 जनवरी को कमेटी का इजलास बुला लिया है, जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के मामले पर तहरीक इंसाफ इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करने जा रही। तो गोया तकरीबन ये मामला अब ख़त्म समझे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का। इस मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब रियासत आज़ाद साहब, माहिर कानून, साथ ही हाफिज़ एहसान खोखर साहब, माहिर कानून मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है लेकिन माहिर कानून भी हैं, जो है वो पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर भी दस्तरस रखते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हाफिज़ एहसान खोखर साहब, ये कोई को रिलेशन आप देख रहे हैं? एक तरफ 3 हफ्ते के लिए समाअत मुलतवी होती है, 26वीं आईनी तरमीम पर नोटिस जारी करने की बात होती है, और दूसरी तरफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, 8 नए जजेस की तैनाती। तो अब जब ये 8 नए जजेस तैनात हो जाएंगे, जो लगता यही है कि ज़ाहिर है कि हुकूमत के पास नंबर गेम मौजूद है, तो वो जो चाहेंगे उस किस्म के जजेस या वो जजेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात हो जाएंगे। सुनेगा कौन 26वीं आईनी तरमीम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसा, एक तो बात ये है कि जो अब जजेस की अपॉइंटमेंट जारी है, आपने देखा कि पहले इस्लामाबाद भी आ गया, आपका कोयटा भी आ गया, उसके बाद कराची भी आ गया, उसके बाद लाहौर की भी टर्न जो है वो फिक्स है, पेशावर की भी टर्न फिक्स है, और सुप्रीम कोर्ट का जो हमारा 97 का लॉ है कि जिसके अंदर जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो अब 17 से करके 34 तक कर दी गई है, तो उसके अंदर गुंजाइश तो है। अब उस गुंजाइश के अंदर आप अभी से ये प्रिटेंड करें इस चीज़ के अंदर कि जी वो आएंगे और उसके बाद जो है ये नई अपॉइंटमेंट्स जो आएंगी वो गवर्नमेंट को सूट करती है, तो मेरा ख्याल है कि मुनासिब बात नहीं है। आपने अगर इस सारे प्रोसेस के अंदर देखा जाए तो क्या 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो था, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का जिस तरह पैनल आया था
وہ آئین اور قانون کے دائرے کے نیچے آیا تھا، حالانکہ اس وقت تو پینلز بھی نہیں تھا اور اس وقت سپریم کورٹ کے لیے پینلز آنا بھی نہیں تھا. تو 5ویں نمبر کا جو آپ نے چیف جسٹس بنایا اسی جوڈیشل کمیشن جو 26ویں آئینی ترمیم کے اندر تھا، تو کیا وہ چیزیں جو تھیں وہ آئین اور قانون کے مطابق تھیں؟ یعنی کہ اس وقت رولز بھی آپ کے پاس نہیں آئے تھے. اب دوسرا جو ہے، میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ ججز کی اسٹرینتھ کا اضافہ جو ہے پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے. اب اگلی چیز یہ آ گئی ہے کہ گورنمنٹ کو، یا آپ بار بار اس طرح کہیں جوڈیشل کمیشن کو، یہ کہنا اس بنیاد کے اوپر کہ وہ اپنی مرضی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے. پارلیمنٹ نے ایک اختیار دیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور اس سے پہلے یہ اختیار جو تھا وہ پاکستان کی جوڈیشری کے پاس تھا. اب ہم پہلے یہ طے کر لیتے ہیں کہ کیا پچھلے جو سارے سالوں سے اوریجنل کانسٹیٹیوشن 73 کے اندر نہ یہ چیف جسٹس کا اختیار تھا ججز لگانے کا، نہ چیف جسٹس بائی سینیورٹی چیف جسٹس لگ سکتا تھا. جوڈیشری نے یہ اختیار آہستہ آہستہ خود ایزیوم کیا. جب انہوں نے اس کو ایزیوم کر لیا تو کیا پاکستان کے اندر ساری جو سپیریئر کورٹس کی اپوائنٹمنٹس تھی وہ میرٹ بیس تھیں؟ کیا لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں تھی؟ کیا چیف جسٹسز اپنے لوگ نہیں لے کے آتے تھے، اپنے ریلیٹیوز نہیں آتے تھے، اپنے چیمبرز کے لوگ نہیں آتے تھے؟ اور ہم بار ایسوسییشن جو ہے مسلسل یہ کہتی تھی کہ جی میرٹس پہ آنا چاہیے، چیزیں بہتری کی طرف آنی چاہیے، اپوائنٹمنٹ بہتر آنی چاہیے. میرٹ پہ نہیں، میں اب آپ کے پاس جو ہے کچھ اپوائنٹمنٹس آئی ہیں. کیا پاکستان کی جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ آئی ہے، جو اس 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ پہ آئی ہے، 26ویں آئینی ترمیم کی کنٹروورسی کو نکال دیں، کیا وہ شخص جو ہے وہ ایلیجیبل اور ایک صلح جو آدمی، اور کیا وہ سارے سٹینڈرڈ جو چیف جسٹس کے پورے نہیں کرتا؟ آپ نے 3 جج لگائے ہیں وہاں کے اوپر. ہر وہ جج جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتا ہے وہ اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو پورا نہیں، کرتا تو اگر وہ ہے. ایلیجیبلٹی نہیں، یہ نہیں ایک سیٹ پرنسپل تھا آپ کا الجہاد ٹرسٹ کیس، اس کے بعد کچھ خود سپریم کورٹ نے ڈیویٹ کیا نا، کچھ چیزیں طے ہو گئی تھیں، کیا طے ہو گئی تھیں یا نہ کریں. یہاں پر معاملہ یہ آیا کہ حکومت جو ہے وہ 2 سال سے شکوہ کناتی، 2-2.5 سال سے کہ ہمیں عدالتوں سے مزاحمت کا سامنا. نہیں، سن لینا، اس کو فکس کیا گیا ہے. اب الجہاد ٹرسٹ کیس جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے نیچے فیصلہ کیا گیا ہے. الجہاد ٹرسٹ جو ہے پاکستان کے آئین کے اوپر جا کے فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سمجھیں گے کہ جو سینئر وہ چیف جسٹس لگنا چاہیے. اور جس گیون سچویشنز کے اندر بات کے اندر تبدیلی آئی اور بینچز بنے آپ کے سامنے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، 18th امینڈمنٹ آئی، انہوں نے کہا 18th نہیں ہے، ہم سیٹ اسائڈ کریں گے، آپ 19ویں لے کے آئیں. آپ نے جوڈیشل کمیشن کی کمپوزیشن بدلی، 115 جج آپ نے نکالے، اس سے زیادہ آپ نے 115 وہ بھرتی کی ہے، پچھلے 10 سال سے آپ نے بھرتی کیے ہے. کیا وہ ساری چیزیں میرٹ یا ٹرانسپیرنٹ؟ تو 2 ماہ کے اندر جو ہے آپ ابھی سے اس چیز کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آئیں گے یہ ٹھیک نہیں ہوں گے. میں پریڈکٹ نہیں کر رہا، میں سوال اٹھا رہا ہوں. نہیں، دیکھیں نا، سوال پہلے کیوں نہیں اٹھتا تھا؟ سوال اگر یہ سارے تھے تو سوال پہلے کیوں نہیں اٹھتے تھے؟ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ نے ان 8-10 سالوں کے اندر اپوائنٹمنٹ سے لے کے اپنی اختیارات تک جوڈیشل اوور ریچ یا کانسٹیٹیوشنل اوور ریچ نہیں کیا؟ یا آج کی جو ججمنٹ آئی ہے آپ کا اس پہ میرے خیال آئیں گے، کیا پاکستان کی ہسٹری کے اندر یا دنیا کی کوئی حصہ سپریم کورٹ بتائیں کہ جس کے اندر اپنے بردر ججز نے اپنے ہی چیف جسٹس اور بردر ججز کو کہا ہو کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے، آپ کنٹیمنر ہیں؟ اور اگر یہ کسی اور صرف یوسف رضا گیلانی کو 1 سیکنڈ کے لیے کہا اور اسے پرائم منسٹر چھوڑنی پڑ گئی. کیا ایسا کبھی ہوا ہے، اب آپ ظاہر ہے کہ سوال اٹھا رہے ہیں، کہ ایسا کبھی ہوا ہے کہ فل کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے لیے کوئی ججز مجھے عیسیٰ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے ایک سیکنڈ سن لے، پھر نہ فل کورٹ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، نہ اسٹیچیوٹ کے اندر، کسی جگہ رولز کے اندر کوئی فل کورٹ نہیں ہے. اب وہ ایک چیف جسٹس کا پریروگیٹو یا ڈسکریشن تھی، 26ویں آئینی ترمیم نے اس کو لیمٹ کر دیا ہے. اب چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ فل کورٹ یا اس کے بعد لارجر بینچ نہیں بنا سکتا، وہ ایک میکانزم ہے. اب ہم سارے اس چیز پہ تلے ہوئے ہیں کہ چیف جسٹس کانسٹیٹیوشن ڈیویشن کی طرف جائے، وہ نہیں جا رہا اس ڈیویشن کو، اور اگر نہیں جا رہا تو وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ. میں ریاست آزاد صاحب سے پوچھوں گا، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بردر ججز کے اوپر توہین عدالت کی بات کی گئی ہو، ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ ایک ملک کا چیف جسٹس یا بینچ میں بیٹھے ہوئے اقلیتی ممبران فیصلے کے تناظر میں اگر بات کریں، وہ میجورٹی ججمنٹ فل کورٹ کا اس پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکائیں، اور پھر تفصیلی فیصلے میں یہ لکھا جائے کہ انہوں نے obstruction of justice کیا ہے. یہ بھی کبھی اس کی مثال نہیں، تو اس کا بدلہ آ گیا نا ججز کے حوالے سے. اس وقت obstruction of justice آیا، اس دفعہ آیا اور وہ دونوں آئے. مندوخیل صاحب، کون سنے گا 26ویں آئینی ترمیم 8 ججز کی تعیناتی کے بعد جو فل کورٹ بن جائے گا،
وہ سنے گا ٹیکنیکلی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، یا جو موجودہ نمبر ہے فل کورٹ کا وہ سنے گا، یا پھر آئینی بینچ سنے گا؟ دیکھیں، ہر آدمی اپنی غرض سے اپنی مطلب کی تشریح نکالتا ہے. سب سے پہلے تو بڑی حیرت ہے الجاٹ ٹرسٹ. بھئی کیا بلا الجاٹ ٹرسٹ؟ میں وکیل ہوں تو میں خود ہی اپنے لیے قانون بناؤں کہ میں نے پہلا سٹیپ یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ میں اپنے لیے قانون بناؤں؟ یعنی افتخار چودھری جیسے بدنام زمانہ چیف جسٹس، جس نے حکومت کو بلیک میل کر کے اور پورے جوڈیشری کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لی ہے، جس نے اپنے بیٹے کو ایف آئی اے میں لگا کے چیف جسٹس ہاؤس کو اس کا دفتر بنا کے، شرم نہیں آئی؟ یہ جو بڑے بڑے کھانے آئے تھے، آپ کو میں بتاؤں، ہم تو بھگت رہے. ایک کھانے کے سامنے میری انٹرویو تھی تو کہ تم یہاں سے باہر جا نہیں سکتے ہو. آپ مجھے بتا دو کہ یہ ججز تھے آپ کے، یہ سارے کے سارے آپ کے سفارش پہ بھرتی ہونے والے جج ہیں. میں آج کے جو قانون ہے اس کی بھی میں کہتا ہوں شفاف نہیں ہے، لیکن کم سے کم ماضی سے بہتر ہے. صحیح. ماضی میں ایک فرد وائس چیف جسٹس جہاں کروڑوں اربوں روپے میں کھیلتے تھے، نام بتا سکتا ہوں آپ کو، 40 لاکھ میں مجسٹریٹ بھرتی کرتے تھے سندھ میں. ایک یہاں کے چیف جسٹس جس نے اربوں روپے کی زمینیں بنا لیے. اور آپ کو یہ بھی اشارت ہے تو جس پاکستان کا جھنڈا چلا بعد میں وہ چیف جسٹس بھی بن گیا تھا. بھائی خدا کو مانو، اس ملک کو کتنی تم لوگ دبوچو گے، کتنی اپنی مطلب اپنی غرض کے لیے دبوچو گے. آج بھی ہر آدمی نے اپنے بغل میں ججز کا لسٹ لے کے رکھا ہے کہ یہ تیرا، یہ میرا، یہ تیرا. آج کے سسٹم میں بھی میں مخالفت کرتا ہوں ایک پیپلز پارٹی کے ادنا کارکن کی حیثیت سے نہیں بلکہ قانون کے طالب علم کی حیثیت سے. جب میں نے یہ بل لایا تھا قومی اسمبلی میں کہ بابا یہ سارے چمچے جو بھرتی ہوتے ہیں، چاچے مامے بانجے بھتیجے، کوئی غریب کا بچہ بھی سوچ سکتا ہے کہ میں جج بن جاؤں. بڑا اپریشیٹ کیے پی ٹی آئی حکومت ہے، واہ واہ کیا بات لایا. میں نے کہا ایک چپڑاسی کی نوکری کے لیے آپ 3 مرتبہ انٹرویو لیتے ہو، ذات نسل زبان کو پوچھتے ہو. ایک ہائی کورٹ کا جج آپ بغل بچے اپنے چمچوں کو بھرتی کرتے ہو، کیوں؟ کون سا قانون کے تھے؟ اس کے بعد جا کے وہ فرعون بن جاتا ہے. پوچھنے والا ہے کوئی؟ اور بہت سارے ہمارے وکیل جو حکومت کی چمچے گری میں سینیٹر ایڈوائزر بننے کے لیے ان کو اور وہ کرتے ہیں. صحیح. اچھا، اب جب یہ سوال میں آئے تھے تو سوال پر آئے، سوال پر اپنے جو پاکستان کے وکیلوں کو بلایا تھا کہ آپ مشورہ دیں، تو آگے سے بار کونسل والے بتا رہے، خاص طور میں پنجاب کی بات کرو، اب آپ ججز کی انٹرویو لیں گے. تو میں نے کہا یہی تو حال ہے. ابھی وہ وکیل ہے، آپ اس کو انٹرویو لیں گے، ابھی صاحب ان کا دماغ خراب کریں گے، کل جو آپ کو کورٹ میں بے عزت کرے تو صحیح کرے آپ کو بے عزت. مندوخیل صاحب سوال پہ آج بھی بے عزت نہیں ہو رہا تھا تمہیں انہی ججز سے جو کل یہ وکیل تھے اور سفارش میں بھرتی ہو کے آئے تھے. سوال یہ ہے، سیدھے سمپل سی بات ہے، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں خدا کی قسم، ڈرامہ، فراڈ، چمچے گری، خود غرضی، کیا نظر نہیں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو سب چیز آج بھی نظر نہیں آ رہا ہے؟ مندوخیل صاحب سوال پر آئیں، 2 درجن کے قریب درخواستیں آپ کے خیال میں 26ویں آئینی، تو اس سے پہلے کہ وہ بری کر دے ہم بری کر دے. مندوخیل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب سوال پر بھی آ جائیں. آپ نے اچھا اس کا ایک ڈباچہ جو ہے وہ بنا دیا. سوال پر بھی 26ویں آئینی ترمیم آپ کی نظر میں کون سنے گا؟ کون سا بینچ ہے؟ آئینی بینچ سنے گا، فل کورٹ سنے گا جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے تھا، یا 11 فروری کو 8 ججز کی تعیناتی کے بعد جو فل کورٹ ہے وہ سنے گا؟ مجھے ان چمچگیر وکیلوں میں شمار نہ کرے جس بینچ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بولتے ہیں. جوڈیشل کمیشن بنا ہے، وہ فیصلہ کرے گی. آج کی تعداد اگر 10 ہے تو وہ 10 فیصلہ کریں گے، پرسوں سے پہلے اگر 50 ہے تو 50 فیصلہ کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ عدالتی معاون بھی بنائے تو ان چمچوں کو جو سیاسی لیبل لے کے بیٹھے ہوئے، خدا کو مانا آپ سپریم کورٹ چلا رہے ہو. ایسے تو جو کہ کوئی پنچایت کی دفتر بھی نہیں چل رہی جو آپ چلا رہے، اسی وجہ سے دنیا میں آپ 129 نمبر پہ ہو. ہے بولنے والا کوئی اس طرح؟ میں تو کہتا ہوں مجھے کنٹمپٹ آف کورٹ ایشو کر دے، بتاتا ہوں آگے سب تشریح جارہ بولتا ہوں کس کی کتنی زمینیں، کون کس کا رشتہ دار ہے، کس کی سفارش پہ ہے. سوال یہ ہے خدا کا واسطہ عیسیٰ نقوی صاحب، اس سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے والے یہی ججز ہیں. جو بیٹھے ہوئے حاضر کی بات کر رہا ہوں، جو گزرے جس نے جو ڈرامہ کیے وہ الگ ہے.
سوال یہ ہے ہم نے اس ملک کے سیاسی لوگوں کے اوپر بڑا آسان ہے کچڑ اچالنا. ان کو بھی ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں سکہ رائج الوقت, وہ وقت جب یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا. میں آتا ہوں مندوخیل صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ججز ہی سنیں گے جو سکہ رائج الوقت, وہ وقت جب آئے گا اس وقت جو بینچ موجود ہوگا, جو ججز کی تعداد موجود ہوگی. ریاست آزاد صاحب, آپ کے خیال میں, یعنی یہ کہانی تو ترتیب اگر اس کی دیکھیں, حکومت کہتی ہے کہ عدلیہ کی طرف سے ریزسٹنس ہے, عدلیہ کا جوڈیشل اوور ریچ ہے, جوڈیشل ایکٹیویزم کی جا رہی ہے, اور ججز کو عمران دار ججز کہہ کر بلایا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے منسٹرز کی طرف سے پریس کانفرنس کر کے کہ ججز کی بیگمات کا کرش ہے عمران خان, اور وہ سہولت کاری ہو رہی ہے عدالت کی طرف سے. پھر 47 فارم پر جو پارلیمنٹ منتخب ہوتی ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کرتی ہے. 26ویں آئینی, ان کے مینڈیٹ کے اوپر ایک سوال موجود ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ججز تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور اب 26ویں آئینی ترمیم کی جو سماعت کرنی ہے وہ ان ججز نے کرنی ہے جو نمبر بڑھ جائے گا, آئینی بینچ نے کرنی ہے جو بنا ہی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں ہے, یا وہ فل کوڈ جو اس وقت موجود ہے؟ آپ کا اوپینین کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا مجھے 2 منٹ دینے, میں چونکہ دونوں دوستوں کی گفتگو سنی تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر اپنی رائے دوں گا. دیکھیں, میرے جج تیرے جج, یہ کس نے کیا؟ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے کیا. جب میرے بھائیوں نے جو کہا کہ ججز پہلے ایسے تعینات ہوتے تھے, تو کیا آج اے آر کارنیلیس اور دراب پٹیل اور سر عبدالرشید جیسے ججز آپ سندھ کے اندر مجھے بتا دیں میرے بھائی مندوخیل صاحب کہ آپ نے جو ججز لگائیں اس کے اوپر آصف محمود نے کالم لکھا ہے, ان کی تمام کی رشتہ داریاں اور چیمبرز کے تعلق اس نے بتائیں. کیا وہاں پہ ایک ریاضت حسین, یہ بھی کہا گیا کہ شاید انہوں نے الیکشن بھی لڑا, ریاضت حسین, میں وہی بتا رہا ہوں, ریاضت حسین کو سندھ ہائی کورٹ میں جج لگایا گیا, وہ کنفرم نہیں ہوئے سال کے بعد, پھر ان کو ایکسٹینشن دے دی گئی 1 سال کی, پھر کنفرم نہیں اور ڈراپ کر دیا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کنفرم کیا جائے. اس کے بعد وہ ممبر پاکستان بار کونسل بن گئے, وہ وائس چیئرمین بن گیا, اور اب پھر ان کو ان تعیناتیوں میں سندھ ہائی کورٹ کا جج لگا دیا گیا. تو آپ نے کون سا ڈیفرنٹ کام کیا اور 21 توپوں کی آپ کو سلامی دی جائے کہ آپ نے بڑا آئین اور قانون, اور پہلے جو اس میں گند تھا اس سے آپ نے بہترین مثال سیٹ کی ہے. اور سندھ کے اندر جتنے ججز لگائے گئے ہیں ان کا مندوخیل صاحب بہتر آنسر کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کشمکش کے اندر کہ جو پولیٹیکل لوگوں کی تھی, آپ نے 26ویں ترمیم کر دی, لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس ملک کا جو ٹرائکاٹمی آف پاور کی تھیوری تھی, 3 آرگن آف سٹیٹ بتائے گئے تھے, آپ نے ایک کو ڈیفنگ کر دیا, آپ نے سرے سے ختم کر دیا. آپ نے ایک ایسی کنٹروورسی اس امینڈمنٹ سے آپ نے اس ملک کے اندر کر دی کہ آپ کی اپنی ذاتی تسکین تو ہو گئی, لیکن آپ نے کیا کیا کہ آپ نے اس ملک کا نقصان کر دیا. اس ملک کے اندر اگر ججز لگنے تو انہی وکلاء میں سے لگنے, اسی ملک میں سے لگنے, آپ نے ججز امپورٹ نہیں کرنے. لیکن آپ کی لیجسلیشن بھی تو اپ ٹو دی مارک ہو نا, جس کے اندر آپ یہ کہیں. اب آپ نے ایک ایسی لیجسلیشن کر کے ساری سپریم کورٹ کو ایک بینچ کے تابع کر دیا ہے, تمام اختیارات سپریم کورٹ کے لے کے آپ نے بینچ کو دے دیے. دیکھیں, آپ نے آرٹیکل 185(3) کے تحت جو کانسٹیٹیوشنل میٹر تھے وہاں ریفر کر دیے. آپ نے تو کہا تھا کہ اس ملک کے اندر, اس سپریم کورٹ کے اندر 187 کیسز ہیں, آج آپ جا کے دیکھیں وہاں 15-20 ہزار بینچ نہ بنتا تو ایک علیحدہ سے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنتا. میں کہتا ہوں وہ بھی غلط, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو موجودہ 26ویں ترمیم سے یہ سپریم کورٹ بنائی گئی ہے یہ نہیں چل سکتی. یہ میرے بھائی بھی میری بات کو سیکنڈ کریں گے, ان حالات میں سپریم کورٹ نہیں چل سکتی. اس میں دیکھیں, آپ نے آرٹیکل 8 سے ریپگنٹ لیجسلیشن کی, آپ نے آرٹیکل جو اس کا تھا نا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ بائنڈنگ ہے, آپ نے وہ ختم کر دیا. آپ نے اس کا جو 184(3) کا اختیار تھا وہ آپ نے ختم کر دیا. آپ نے چیف جسٹس ایک نمائشی بنا دیا ہے. اور نیچے آپ, اور دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے عیسیٰ, کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ چونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین, اس کے اندر لکھا ہوا آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 یہ کہتا تھا کہ انتظامیہ کو عدلیہ سے الگ کیا جائے گا within 14 years progressively. آپ نے تو اب امینڈمنٹ کر کے ذوالفقار علی بھٹو کے اس بہترین آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. اب آپ نے عدلیہ کو انتظامیہ کی گود میں بٹھا دیا. جوڈیشل کمیشن میں میجارٹی ان کی,
دیکھیں اس میں جتنے گورنمنٹ سائڈ سے ہے نا وہاں پہ 5 اور 8 کی ریشو ہے، تو وہ جس کو مرضی ہے جج لگا دے، وہ جس کو مرضی ہے وہاں پہ اپنا اس کو اپوائنٹ کر دے، تعینات کر دے. تو آپ نے کون سی اس ملک کی خدمت کی ہے، کون سی آئین کی آپ نے خدمت کی ہے؟ میں بینگ اسٹوڈنٹ آف لا اور شہری پاکستان، اور جو لوگوں کی رائے ہے، لوگوں کے اندر یہ خوف و ہراس ہے کہ پاکستان کے اندر اب انصاف کے دروازے بند ہو گئے ہیں. مجھے بتائیں کھوکھر صاحب، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ججز نے کیا ہوا تھا کہ وہ جس مرضی کو لگا دیں، جس رشتہ دار کو لگا دیں، جس وہ کو ٹھیک لگا ہے. دیں. تو پھر انہوں نے کیا تیر مارا ہے؟ مجھے عیسیٰ بتاؤ، عیسائیوں نے کیا تیر مارا ہے 26ویں ترمیم کے اندر؟ کیا تیر مارا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ جو ججز لگائے ہیں وہ آسمان سے یا فرشتے انہوں نے لگا دیے؟ کیا لگا دیا؟ مجھے ایک مثال دیں. آپ نے تو 26ویں ترمیم سے سپریم کورٹ کو گریبان سے پکڑ کے اس کے اختیارات آپ نے ختم کر دیے. آپ اس 26ویں ترمیم کو آپ سپورٹ کر دیں. اس 26ویں ترمیم سے آپ نے ملک کا جوڈیشل سسٹم کولیپس کر دیا. ٹرائی کاٹمیا پار ختم ہو گیا. آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم کر دی. آپ نے سپریم کورٹ کے اندر تعیناتی کا طریقہ کار انٹائرلی بدل دیا. آپ نے گورنمنٹ کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ زید کو لگائے، وہ بکر کو لگائے، وہ کسی کو لگائے. اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے چونکہ آپ کے میجارٹی. اس میں بندو خیل صاحب سوال رکھ دیں، پھر میں بریک پہ جاؤں گا. بریک سے واپس آ کے کھوکھر صاحب بھی کوئی پوائنٹ اٹھانا چاہ رہے ہیں. ریاست علی آزاد صاحب بالکل 100% صحیح کہہ رہے، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. ریاست علی آزاد صاحب، آپ جاؤ حکومت پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے کیا کیے. پچھلے 77 سال میں سپریم کورٹ نے سیاسی لوگوں کو، سیاسی پارٹی کے کیا کیے اس کا بھی تو ذکر کر لے. 2% لے کے حکومت ختم کرتے تھے. آپ مجھے بتا دیں، بھٹو صاحب کا کیس آپ کے سامنے، بی بی شیخ کے قاتل آپ کے سامنے، 12 سال سے جیل میں آصف علی زرداری آپ کے سامنے، نواز شریف صاحب کی ایئرپورٹ میں ضمانت آپ کے سامنے. تو یہ سارا ڈرامہ بھی تو سپریم کورٹ نے کیا ہے، وہ بھی تو ظاہر کرو حکومتوں کے ساتھ. اس پہ جواب بریک میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں صرف اس ترمیم کی حد تک میری یہ گفتگو ہے. صحیح، ٹھیک ہے. میں بریک پہ جا رہا ہوں. مندو خیل صاحب پلیز. 26ویں ترمیم پہ اعتراض کرو تو اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کے ڈرامے چل رہے تھے وہ بھی بتاؤ. مندو خیل صاحب ہولڈ یور ہارسز فار دا بریک. مجھے بریک پہ جانے دیں، بریک سے واپس آئیں گے، سوال کا جواب لیں گے، اور کھوکھر صاحب بھی کوئی بہت اہم چیز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ریاست آزاد صاحب، میں آپ کو مائک دیتا ہوں. پہلے حافظ احسان کھوکھر صاحب کو سنیں، وہ جو آپ نے بڑی جذباتی گفتگو کی ہے بریک سے پہلے، اس کے اوپر وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. لیکن مندو خیل صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا، وہ کہتے ہیں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں یا پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی انکروچ کر رہی ہے. سپریم کورٹ نے جو انکروچ کر کے رکھا ہے اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے 70 سال میں، 75 سال میں، اس کے اوپر آپ بات نہیں کرتے. کھوکھر صاحب بھی سن لیں. ایک سیکنڈ میں ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ جو پیچھے فیصلے ہوئے، جس گورنمنٹ یا جس پارٹی کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ جج بہت اور آئین اور قانون کا بڑا علمبردار ہے، لیکن اس کے خلاف آ جائے تو وہ کہتے ہیں یہ جج 2 نمبر ہے، یہ جج خلاف نمبر معذرت کے ساتھ. تو یہ بات کہتے ہیں. اور میں نے جذباتی گفتگو نہیں کی، میں نے آئین اور قانون کا آپ کو ایک وہ دکھایا جو پہلو ہے. سر کھوکھر صاحب کو سننے دیں، کیا پتہ 11 فروری کے بعد ان سے ملاقات نصیب ہو نہ ہو. اچھا، جی کھوکھر صاحب. ایک تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کراچی کی بات کی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 2 ججز لگے ہیں، میرٹ پہ نہیں لگے، بیٹھے ہوئے نا سامنے، میرٹ پہ لگے ہیں نا. انہوں نے بات تو نہیں کی، پورے بار نے بات نہیں کی ہے. اس کے بعد جو کوئٹہ کے اندر ججز لگے ہیں، 3 ججز لگے ہیں، کسی نے بات نہیں کی کہ وہ نہیں ہے. تو صرف ایک سنگل پوائنٹ پہ کر کے کہنا کہ سارا اپوائنٹمنٹ پروسیس. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہائی کورٹ کے ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اندر ججز پلس جو لائرز ہیں ان کی اسٹرینتھ زیادہ ہے. آپ کے 3 ممبرز یہاں سے آ گئے، 4 آ گئے، 2 وہاں سے ہائی کورٹ سے آ گئے، 6 آ گئے، 1 بار کا ادھر سے آ گیا، 1 بار کا ادھر سے آ گیا. ٹھیک ہے جی، تو کتنے بندے ہو گئے؟ 8. دوسرے کم ہے اس چیز کے اندر. تو یہ سارا کچھ کہہ دینا، ہاں سپریم کورٹ کی حد تک ہے، وہ یہ ہے کہ اور اس کے اندر بھی آپ نے کانسٹیٹیوشنل آفس ایگزیکٹو نہیں کر رہی. یہ ہمیں کلیئرلی کر لینا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک پروسیس ہے اور بائی ورچو آف کوئی شخص جو ہے، کیا اٹارنی جنرل جو یہ کانسٹیٹیوشنل آفس نہیں ہے؟ کیا آپ کا لا منسٹر ریلیونٹ آفیسر نہیں ہے؟ آپ گورنمنٹ کو مانے یا نہ مانے، یا اس کے بعد جو ہے اسپیکر اگر کسی کو نامینیٹ کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں جو بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایگزیکٹو نہیں کر رہی. نہیں، اس میں حیران کن بات یہ آتی ہے نا کہ جو نامینیٹ کرنے والے ہیں، جب ووٹنگ کا مرحلہ آتا ہے
تو وہی اپنا ہاتھ نیچے رکھ دیتے ہیں. ہم نے تو سنا فاروق اچنائی نہ ایسا یہ نہ کریں, یہ نہ کریں. یہ آپ کو پتہ ہے نا راجہ جواد عباس صاحب کے نام پر یہ ہوا تھا. کیا نہیں, جس نے نام کیا نامزد کیا انہوں نے ووٹ نہیں دیکھیں نا کہ نامزد کرنا یا ووٹ دینا دو مختلف چیزیں ہیں. صحیح. میں نے تو یہی آپ سے کہا ہے کہ پورے کوئٹہ کے اندر کسی نے کہا ہو کہ یہ اپوائنٹمنٹ غلط ہیں, یا پاکستان کے چیف جسٹس کے متعلق کہا ہو کہ یہ اپوائنٹمنٹ بالکل ٹھیک نہیں آئی ہے, یا اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو 2 آنریبل ججز آئے ہیں بڑے زبردست آئے ہیں, جواب لے لیں پوچھ لیجئے گا. اچھا اگلی جو چیز ہے وہ یہ آئی ہے کہ جس کی طرف آپ نے بار بار اشارہ کرتے ہیں, وہ یہ ہے کہ جو آپ سپریشن آف پاور کی بات کرتے ہیں, کیا پاکستان کے جو تینوں ادارے ہیں اس کے اندر جوڈیشری نے جو اوور ریچ کیا ہوا تھا پچھلے 10-12 سال سے, انہوں نے کانسٹیٹیوشنل رول بھی لے لیا, انہوں نے اسٹیچویٹری رول بھی لے لیا, وہ آرٹیکل 175 سے بھی نکل گئے. اس کا بدلہ لینا ہے کہ ان کا بدلہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, آج بات ہوئی کہ جی ہم تو وہ آج کیس کو وڈرا کرنے گئے تھے نا, کہ جی ہمارا شو کاز واپس آ گیا, ہم اسے واپس لیتے ہیں. 2 ججز صاحبان نے کہا جی ہمارے پاس تو معاملہ, جب جسٹس بندوخیل دوسری طرف جا رہے تھے اور بھائی صاحب پیرا 30 تک تو آپ رہتے نا, آپ نے 31 بھی کیا, آپ 32 پہ بھی چلے گئے, اور آپ نے 2 جو ججز ہیں آنریبل ججز جو ہیں ایک کمیٹی کے 2 کے, آپ نے کہا یہ کنٹیمنر ہے بغیر سنے ہوئے آرٹیکل 10A جو بار بار کہتے ہیں, اور پھر آپ نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اندر نہیں گیا نا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ مجھے جسٹس کا پاس بھیجا, آپ مجھے یہ کہیں کہ میں آپ کو کنوکٹ کرتا ہوں, اور اس کے بعد کہیں کہ چلیں آپ جا کے اپیل آپ اس کی کر لیں, کنوکشن تو آپ کی ہو گئی نا. ایک سوال کا جواب دے دیں. میرا سوال ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن کے اندر ووٹنگ سے ججز لگائے جائیں گے؟ کیا یہ کوئی بلدیاتی الیکشن ہے؟ ایک سیکنڈ سن تو لیں. کوئی قومی اسمبلی کا سپیکر کا چناؤ ہے, کوئی پرائم منسٹر کا چناؤ ہے, میں سر ایک سیکنڈ میرا مندوخیل صاحب آپ سے بھی یہ سوال ہے, دونوں نے سوال بتانا کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن میں آپ نے ایک نمائندہ بنا دیا ٹیکنوکریٹ سائیڈ سے, اور ایک اقلیتی نمائندہ ہوگا جس کو سپیکر نومینیٹ کریں گے, جو خود الیکٹڈ نہیں ہے, وہ ووٹ سے ججز سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے لگائیں گے. کیا پروسیس آپ نے دیا ہے, کیا پروسیجر آپ نے دیا؟ مجھے بتائیں. دوسری بات, مجھے بتائیں ان کا لیگل ایکومن کیا ہے, وہ کس کیپیسٹی میں جج کر سکتے ہیں that this person is a fit person to become a judge of high court. مندوخیل صاحب جذبات میں آپ کا کیمرہ لیفٹ رائٹ ہو گیا ہے. ایسا مجھے دیں. میں اب آپ یہ کہتے ہیں ووٹنگ ہے, کیا جو 2010 سے لے کے 2024 تک جج لگے تھے وہ ووٹنگ پروسیس نہیں تھا؟ اس ووٹنگ کے اندر جو تھا وہ کیا جج ووٹنگ کے بغیر نہیں لگے؟ اچھا دوسرا اس چیز کے اندر ہے, امریکہ کے اندر آپ سپریم کورٹ کا جج پریزیڈنٹ ریکمینڈ کرتا ہے. میرے سوال کا جواب نہیں, میں نے کہا لیگل ایکومن کی بات کریں تو لیگل ایکومن پاکستان میں رہے اقلیتی نمائندہ ہے اور ایک ٹیکنوکریٹ ہے. دیکھیں پہلے اگر ووٹنگ سے ہوتے تھے تو وہ جوڈیشری سے ہوتے تھے, ججز ہوتے تھے, وہ جج کر سکتے تھے کہ ویدر یہ میرا سوال یہ ہے, میرا سوال یہ ہے, میں نے 2 لوگوں کا نام لیا, اس کا جواب دیا. مثال میں کمپیریزن میں موازنے میں سر پاکستان میں رہے, سر نہ جائیں امریکہ, یورپ نہ جائیں, ڈنمارک نہ جائیں, بڑی شرمندگی. ہمارا نیٹ نہیں سیدھا ہوتا اور ججز اپوائنٹمنٹ میں امریکہ کی مثالیں دیتے. آپ نے سپریشن آف پاور کا کانسیپٹ کہاں سے لیا ہے؟ امریکہ سے لیا ہے نا. امریکہ کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کرتی ہے. آپ کے ہمسائے ملک کے اندر جو ہے ججز کا جو ہے سارا پروسیس پریزیڈنٹ کرتا ہے, اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ کرتی ہے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی اکاؤنٹیبلٹی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی, ان کا کیوں جوڈیشل ایکومن ہے؟ 1949 سے انڈیا کا کانسٹیٹیوشن ہے, آج تک ان کے ججز نے کہا ہے نہ ان کے ججوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں پارلیمنٹ کے نیچے کیوں لے کے آ رہے ہیں. تیسری جو چیز جو ہے, ٹھیک ہے, ایک تیسری جو چیز ہے نا جو بار میرے سوال کا جواب دیا ہے نا, جواب ان 2 بندوں کا کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ آ رہا ہے نومینیٹڈ بائی دی اسپیکر, اور ایک آ رہا ہے اقلیتی نمائندہ جو خود الیکٹڈ ہی نہیں, وہ ووٹ دے کے ججز لگائیں گے. دیکھیں جب آپ میرا یہ سوال کا جواب ایک سیکنڈ, آپ وہ بندہ ڈھونڈیں اور اگلے پروگرام میں آؤں گا,
آپ نے نکالنے ہیں وہ کلپس کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی طرف جاتا کون تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ نہیں بننا چاہیے, یہ بنے گا پرابلم آئے گی, آگے جائیں گے, کانسٹیٹیوشنل کوڈ ضروری ہے. اندر ایک ٹکراؤ, ہمارے دوست اندر ایک ٹکراؤ یہ شریعت بینچ بن سکتا ہے نظر آ رہی ہے مجھے. مندوخیل صاحب, میں بریک پہ جا رہا ہوں, آپ نے یہ گفتگو سن لی, آنے کے بعد مائک آپ کا ہوگا, فلور آپ کے پاس ہوگا, آپ بتائیں ریاست آزاد صاحب جو سوالات اٹھا رہے ہیں آپ ان پہ کیا جواب دیں گے. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. مندوخیل صاحب, یہ جو سوال اٹھایا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ججز تعینات کر رہے ہیں جنہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے, اور وہ ووٹنگ کر کے یہ کو بلدیاتی نمائندہ آپ منتخب کر رہے ہیں. جج کی تعیناتی کے لیے تو کوئی اہم بہترین قسم کا پروسیس ہونا چاہیے جس نے انصاف کی کرسی پہ بیٹھنا ہے. میں اس وقت بھی سوال کر رہا تھا کہ ریاست علی آزاد صاحب پھر یہ بھی سجیسٹ کرے کہ اس میں کوئی مسجد میں اعلان کروائے یا کسی چوک پہ جلسہ منعقد کرائے, پھر لوگوں سے ہاتھ کھڑا کرے, تو طریقہ تو بتا دے. اور یہ کہنا کہ اقلیتی رکن بنا کے وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے, وہ بھی ایک نمائندگی کرتا ہے. آپ ایک آدمی نے اگر LLB کی ڈگری لی ہے اور وہ کسی کا بانجا بتیجا اور ڈائریکٹ جج بن سکتا ہو تو وہ ٹھیک ہے, اور وہ کوئی اقلیت کا نمائندہ ہو تو وہ نہیں آ سکتا ہے, تو یہ چیز تو بالکل غلط ہے. دنیا بھر میں جوڈیشری پارلیمنٹ کے انڈر ہوتی ہے, ہمارے ہاں جوڈیشری جو نا وہ پارلیمنٹ کے اوپر ہے. جس کا جو دل چاہے اس کی اسمبلی ختم کرے, جس کی جو دل چاہے اس کو سزا دے, جس کا جو دل چاہے اس کو رگڑا دے, نائل کر دے. وہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے پچھلے 77 سال سے, آپ کو نہیں پتا. اب آپ کو میں کیسز کے حوالہ دوں, آنکھیں کھل جائیں گی آپ کی. جب میں کسی MNA کا نائلی کا کیس کر رہا تھا, آپ کو میں بتا بھی تو چلو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. تو جب نائلی کا کیس فیصل واڈا کا میں نے کیا ہے, اس کو سینٹ سے اور قومی اسمبلی سے نائل کیا ہے, اور اس کی اپیل چل رہی تھی سپریم کورٹ میں اپنی اسپیشل کمیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے فاروق نائک صاحب کو بولا کہ آپ دیکھ لیں. آگے سے جا کے اس وقت کے چیف جسٹس نے بولا فاروق نائک صاحب گریس دکھاتے بیٹھ جائے. جب آپ کی ملک کے چیف جسٹس ایسے ہو کہ اس کو ٹیلی فون لائن پہ جو نا وہ لیٹ جائے, تو آپ مجھے بتا, اس کو آپ جج کہتے ہیں, اس کو آپ جوڈیشری کہتے ہیں. یہ واش روم میں امریکی صدر سے میٹنگز بھی کرتے رہے ہیں. ایک شخص کو میں نے 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کی ہے, پہلی مرتبہ. آپ کو میں تو میرے ذاتی کیس میں نے عسکری بینک کے خلاف ڈیمیجز کیے جو میرے ساتھ فراڈ کیے, 4 سال 4 مہینے بعد تاریخ آئی. جب میں اسمبلی میں تھا میرا وکیل ادھر ادھر ہو گیا 5 منٹ کے لیے تو ڈسمس. کیا جوڈیشری ہے, کون سی جوڈیشری؟ ایک شخص جسٹس سعید کوسا کے زمانے میں جب اس کا چچا 2 مر گئے, باپ مر گئے, 19 سال اس کو بعد جب سپریم کورٹ میں کیس آیا تو پتا چلا 2 سال پہلے وہ مر چکا ہے. تب جا کے اس کا کیس لگا. بالکل. یہ ایک بات مندوخیل صاحب, ایک سیکنڈ میں, چونکہ انہوں نے میری ایک ذاتی بات کی, میں اس کو آنسر کرنا چاہوں گا. مندوخیل صاحب ایک چھوٹی سی ایک درخواست. میں نے اقلیتی نمائندوں کا پارلیمنٹ میں آنے پہ مجھے خوشی ہے, اور میں ان کے ساتھ ہوں کہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, ٹیکنوکریٹ کی بھی ہونی چاہیے. میں اس لیگل ایکومن کی بات کر رہا ہوں. اور پھر میری بات سنیں. جن ججز کی مندوخیل صاحب آپ بات کر رہے, سن تو لیں مندوخیل صاحب, سن تو لیں پلیز, سن تو لیں, سنیں تو صحیح میری بات. میں نے آپ کو سنا ہے, سنیں پلیز. میں ان ججز کے ساتھ نہیں ہوں جو واش روموں میں جاتے ہیں, جنہوں نے غلط فیصلے کیے. میں ان ججز کے ساتھ قطعی طور پہ نہیں ہوں. میں اس پروسیس کی اپ گریڈیشن کی بات کرتا ہوں, میں میرٹ کی بات کرتا ہوں, میں آئین کی بات کرتا ہوں, میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہوں. میں یہ صرف پروسیس کو بات کر رہا ہوں کہ آپ جج ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ لگا رہے ہیں, اس کا پروسیس کیا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. یہ اقلیتی ہمارے بھائی ہیں, میرے سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, ہم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس ملک کے اندر. میں ان کی اس اقلیتی سیٹ کے خلاف نہیں, میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی بجائے آپ 10 لگائیں وہاں پہ. صحیح, ٹھیک ہے. کھوکھر صاحب جواب سن لے. پروسیس یہ ہے, میرا بل قومی اسمبلی میں پینڈنگ رہا کہ آپ ایک اشتہار دے, جو غریب کا بچہ وکیل بھی اس پہ اپلائی کر سکیں گے, پھر آپ اس کا میرٹ پہ ٹیسٹ لے, پورا 50 لوگوں کی بھلے کمیٹی بناؤ اور اس سے کے ذریعے انٹرویو کراؤ تو پاس کرو. چاچے مامے بانجے بتیجے اور چمچے نہ بھرتی کرتے. تو یہ آپ نے امینڈمنٹ کی, آپ کرتے نا. ایک جج آپ بتا دیں, آپ نے غریبوں میں سے کوئی لگایا ہے؟ مندوخیل صاحب, یو آر ان پاور, آپ یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دس امینڈمنٹ. آپ لاتے ہیں ایسا قانون, آپ بناتے ہیں کہ غریب وکیل بھی بن جاتا. آج آپ نے سندھ میں لگائے, ایک غریب
let's move forward. क्वेटा में एक गरीब बताए, आपने जवाब नहीं आप मुझे सुना, इस्लामाबाद में एक गरीब वकील की बताया, आपने कहा आप तो खोखर साहब, ना 26वीं तरमीम में आप ले आते, आपने क्यों नहीं लाया? खोखर साहब ये यहाँ पे तो मामला जो है ना वो बड़ा फ्लेयर अप हो गया। खोखर साहब ये बताएं, असल इशू ये है, असल इशू आप पहले जो आगाज में आ जाए उस बात पे जहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपने कहा ऐसा कभी नहीं हुआ। जी निसार नकवी, आपने इतने बुला दिए, मुझे भी ले ले। आपका रियासत अली आसाद जिस बार का सदर है वह आज भी एक गैर मुल्की जज बैठा हुआ है, कोई बोलने वाला उसके खिलाफ नहीं है। क्या बात करते हो यार सर? गैर मुल्की जज को गैर मुल्की सर, जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आपने तब्दीली कर दी, जजों की परफॉर्मेंस आपने एवेलुएट करनी है, किसने कितने मुकदमात निपटाए आपने एवेलुएट करने हैं, उस बुनियाद पे जजों को फारिग करने का, ट्रांसफर करने का उस आइन के अंदर मंदोखेल साहब मुझे बता दे कौन सा आर्टिकल है कि जज नहीं बन सकता? आप एतराज उठाने की बजाय कार्रवाई कर देना सर। मंदोखेल साहब एक सेकंड है, अब खोखर साहब को टाइम नहीं मिला, मुझे खोखर साहब के पास जाना है। नहीं, खोखर साहब की आप बात कर रहे हैं, उनके पास नेशनैलिटी नहीं है, उनके पास वो पास है दूसरा, जो फिलासफर हो, इंटेलेक्चुअल्स हो, उनको वो देते हैं कि वो इजी ट्रेवल करे, वो पास है, नेशनैलिटी भी नहीं है। तो कराओ ना। नहीं जवाब तो लो ना मेरे। एक मंदोखेल साहब ये खोखर साहब से मंदोखेल साहब ने जो रियासत अली आजाद ने सवाल किए जवाब लो। अच्छा, मंदोखेल साहब ने आप मुझे बताओ जब एक काउंसलर मुंतखब होता है वो गैर मुल्की नहीं होना सकता, उससे हो जाए। एक शख्स जो फांसी की सजा देते आपकी जिंदगी का फैसला करते जज, वो गैर मुल्की हो सकता है? क्या बातें करते हो आप? मैं मंदोखेल साहब कह रहा हूँ कि ये आइन की मैं बात कर रहा हूँ, आप आइन की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी मंदोखेल साहब अनफेयर विद खोखर साहब, मंदोखेल साहब 26वीं तरमीम में आप ऐसा आर्टिकल ले आते ना, आपको किसने रोका था 26वीं तरमीम में आप ले आते आर्टिकल? आप ये मंदोखेल साहब इस अमेंडमेंट में ले आते हैं। रियासत अली आजाद साहब, मैं आपसे मैं मुल्तमिस हूँ, आप दोनों साहिबान से खोखर साहब को बात करने दीजिए। सर मैं मुल्तमिस हूँ, आप प्लीज। जी खोखर साहब, मंदोखेल साहब ने एक बात की, आजाद साहब ने कहा कि पाकिस्तान का आइन जो है वो उसके अंदर ऐसी कदगन नहीं है, ये इनका आया। तो अगर पाकिस्तान के आइन के अंदर इस वक्त एक चीज आ गई है जिसको 26वीं आइनी तरमीम कहते हैं, तो क्या पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो उसके खिलाफ रिवोल्ट कर दें? क्या पाकिस्तान के आइन के नीचे जो जजेस बैठे हुए हैं उन्होंने आइन का ओथ नहीं लिया? जो शेड्यूल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर किसका उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ करना है? वो है जो लॉ ऑफ द लैंड है, जो डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अब उसके अंदर ये है कि आप एक साइड पे ये करें कि आइन की तशरीह मैं इस मुताबिक करूंगा, और दूसरी तरफ कहें कि मैं तो आइन को मानता ही नहीं है। और भाई 2 माह हुए हैं, 21 अक्टूबर से पहले अगर इतना सारा कुछ हो गया है, अभी हम जनवरी के एंड पे गए हैं, थोड़ा सा वेट कर लें, सब्र कर लें, उसके बाद फिर चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन उस बेहतरी को हम सोच ही नहीं रहे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज 20 सेकंड्स का आपने मुझे कमेंट दे देना। आपने आगाज में कहा था कि ये कभी हुआ है कि एक जज ने अपने साथी जजेस के ऊपर कंटेम्प्ट का मामला उठाया हो? मैंने आपसे सवाल किया था, उसका जवाब दे दें कि क्या ये कभी हुआ है कि फुल कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल दरामद की राह में कोर्ट में बैठे हुए जजेस रुकावट बने हो, चीफ जस्टिस बने हो, इलेक्शन कमीशन को कहे कि नहीं? सर कोई 20 सेकंड्स का आंसर हुआ है या नहीं? जजेस रुकावट नहीं बने। उसके अंदर जो रुकावट बनी है वो उनका अपना डिले ऑफ जजमेंट है, और उसके बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट का कानून है। उन्होंने कानून पास कर दिया, उन्होंने ऑफर किया इलेक्शन कमीशन को कि आए, हमारे पास आए, और उसके बाद जो है ना हेयरिंग करते हैं ना पहले इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि हमें फैसला ब्रदर जजेस ने जो है ब्रदर जजेस ने उस जजमेंट को नहीं रोका। उसके अंदर वक्त खत्म हो गया सर, मैं माजरत हूं, आई हैव टू इंटरप्ट यू। वक्त खत्म हो गया। हाफिज एहसान खोखर साहब, रियासत आजाद साहब, कादिर मंदोखेल साहब, तीनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।